अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, अपने आज के शो में हम एक बहुत ही अहम यत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान में ख़वातीन से मुतल्लिक़ जो तशद्दुद होता है, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो ऑनर किलिंग्स के फॉर्म में हो, चाहे वो तेज़ाब गर्दी के फॉर्म में हो, चाहे वो साइबर वायलेंस के फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्म में हो। एट अ वेरी बेसिक लेवल हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं कि जब हम बात करते हैं तशद्दुद की तो बुनियादी तौर पे कानून में इसका मतलब क्या है। एक आम तासुर पाकिस्तानी सोसाइटी में यह पाया जाता है कि जब भी हम वायलेंस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये बात इन्फर करते हैं कि वायलेंस जो होता है वो सिर्फ जो होता है जिस्मानी या फिर फॉर दैट मैटर सेक्सुअल नेचर का होता है। बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो कानून में इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत वसी है। ये डेफिनेशन क्या है, किस तरह से कानून में तशद्दुद के ज़मरे में जो है इमोशनल अब्यूज़ भी फॉल करता है, हरासमेंट भी फॉल करती है, साइबर वायलेंस भी फॉल करता है। इसके बारे में अपने आज के शो में हम आपकी रहनुमाई करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई भी शख्स, मोर पर्टिकुलरली ख़वातीन जो हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो वो किस तरह से कानून से, किस तरह से अदालतों से जो है वो इंसाफ हासिल कर सकती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब हम बात करते हैं कवानीन को अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की, जब हम बात करते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट को रिमूव करने की, तो इस हवाले से पुलिस के लेवल पे, इस हवाले से जुडिशल लेवल पे एंड ऑफ कोर्स हमारे अपने लीगल प्रोफेशन की हद तक कहाँ पे हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। इन तमाम इशूज़ पे अपने आज के शो में बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिजा कुरैशी जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फातिमा। मोस्ट वेलकम। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर अफजाल बाजवा जो कि एनालिस्ट हैं, समाजी कारकुन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी एसएसपी रिटायर्ड नबीला राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैडम। प्रोग्राम की शुरुआत जो मैं चाहूँगी कि हम आपसे करें, बेसिकली इशिज़ा एक बहुत बेसिक लेवल पे आप लोगों की इस बात पे रहनुमाई करें। जब हम तशद्दुद की बात करते हैं तो लोगों का एक जनरल परसेप्शन ये है कि वायलेंस जो होता है वो तभी अक्रू करता है जब वो फिजिकल या सेक्सुअल हो इन नेचर। तो लोगों को इस बात पे आप क्लैरिफाई करें कि कानून में जब हम तशद्दुद की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या एक्ट्स एंड क्या क्या ओमिशंस जो हैं वो फॉल करती हैं। सिर्फ हाथ से की जाने वाली जो टॉर्चर है या कोई हरासमेंट है, हरासमेंट को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगी बिकॉज हरासमेंट को हम उस तरह वायलेंस के एम्बिट में लेते नहीं है। हरासमेंट ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होती है, थ्रू जेस्चर्स होती है। इट इज़ नॉट, उसके अंदर आपके फिज़िकल इस्तेमाल इतना नहीं होता, बट वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको नफ्सियाती दबाव के अंदर लेके आती है। इसी तरह आपने साइबर हरासमेंट का जिक्र किया। दो लोग एक दूसरे से लड़ाई के अंदर होते हैं, वो फिजिकली तो सामने नहीं होते हैं, लेकिन आप बाद में जब वो कमेंट्स पढ़ते हैं, आप बाद में जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत इफेक्ट करती हैं। जब इतना हेट्रेड आ रहा होता है दोनों साइड्स पे से तो वो बहुत इफेक्ट करता है। तो इसमें बेसिकली फिर अगर आप अल्फाज किसी के खिलाफ इस तरह के इस्तेमाल करें, अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, किसी को काम पर बुली भी करें, अब तो आप देखें हरासमेंट की भी डेफिनेशन इतनी वसी कर दी गई है कानून ने। अर्लियर दिस ईयर हमें याद है कि अमेंडमेंट्स आई थी वर्कप्लेस हरासमेंट की। फिर अगर आप साइबर वायलेंस को कंसिडर करें तो वहां पर भी साइबर स्टॉकिंग, साइबर हरासमेंट के अलग अलग ऑफेंसेस हैं। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस बात पर भी नाजरीन की रहनुमाई करें कि ये एक वो ऐसी फॉर्म ऑफ वायलेंस है जो कि और बहुत ज्यादा ऑफेंसेस के साथ रिलेटेड है। अब आप देखें, अगर आप एक बच्चे की प्रॉपर्ली टेक केयर ना करें, अगर आप उसको निग्लेक्ट करें, ठीक है, खास तौर पे गार्डियंस, तो वो भी तो एक फॉर्म ऑफ वायलेंस कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गार्डियनशिप के केसेस में जब हम ये देखते हैं कि स्टेप पेरेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पे वायलेंस का एक बहुत चांस हो जाता है। अगर तो पेरेंट्स, चाहे स्टेप मदर हो या स्टेप फादर हो, इन दैट मैटर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े कैटेगोरिकली इस बात पे स्ट्रेस करता है कि जब भी रेप ऑफेंसेस कमिट होते हैं, इस हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ज़रूरी है कि या तो एक फ़ीमेल ऑफिसर वहाँ पे मौजूद हो या फिर एक फ़ीमेल फैमिली मेम्बर हो ऑफ द अग्रीव पार्टी। तो प्रैक्टिकली आप क्यों समझती हैं कि हमें इस प्रोविज़न की ज़रूरत थी एंड आप किस तरह से देखती हैं इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट होते हुए? ये जो कानून आया है
اس کے لیے بھی پہلے ہم نے بے تحاشا میٹنگز کی تھیں, ہم نے بہت زیادہ اس کے لیے اٹھے تھے, ہم نے آواز اٹھائی تھی, کیونکہ تب ہم پولیس آفیسر تھے. ساروں نے مل کے اس کے بارے میں بار بار ہائی آفیسر کے ساتھ میٹنگز کی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو وہاں پہ فوراً لیڈی پولیس کا ہونا ضروری ہے. ادروائز لیڈی پولیس فوری نہیں ہے اویلیبل, کیونکہ لیڈی پولیس بہت کم اس کی تعداد ہے اور اسٹل کم ہے, تو وہاں پہ کم از کم کوئی نہ کوئی خاتون ہو, کیونکہ اس حد تک جو بھی خاتون یا جو بھی بچہ جو بھی اس کا وکٹم ہو چکا ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ تو انتہائی نروس ہوتا ہے, اور کسی اور میل کی کرخت شکل دیکھ کے تو اور بھی زیادہ نروس ہو جاتا ہے. تو جو خاتون ہوتی ہے, خاتون بیسیکلی بڑی پولائٹلی اسے پہلے تو نارمل آتی ہے نا, تو اس کے لیے جب یہ اتنا کچھ ہوا تو یہ ایک قانون بنا. قانون بننے کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون بنتا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس کی بڑی مدتیں لگ جاتی ہیں, آسان نہیں ہوتا کہ جس دن بن گیا اسی دن امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس کے لیے پھر میٹنگز ہوئی, بار بار ہوئی, جس کے لیے ہمیں بیسک یہ تھا کہ لیڈیز پولیس کی تعداد بڑھائی جائے, جس کے لیے ہم نے فوری طور پر انہوں نے جو بھی سارے ہر ڈسٹرکٹ میں لیڈیز پولیس کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. رائٹ میڈم, جس پہ سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم ایک بیسک لیول پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, ڈیفینیشنز جو ہیں بہت کلیئر ہیں, لیکن اگر پرابلم آتی ہے تو ان تمام لاز کی امپلیمنٹیشن میں, تو ایز سمبڈی جس کا آف کورس اتنا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے سوشل ورک کا, پھر آپ نے فرسٹ ہینڈ بہت زیادہ ایسٹک اٹیک سروائیورس کو, وکٹمس کو ٹریٹ بھی کیا ہوا ہے, آپ نے فرسٹ ہینڈ ڈیل کیا ہوا ہے اس طرح کے وکٹمس کے ساتھ, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ خواتین آج بھی اتنی ریزسٹنٹ ہیں, آج بھی اتنی ہیزیٹنٹ ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے رائٹس جو ہیں وہ اوپنلی کلیم کریں؟ جب ایک فیمیل پہ وائلنس ہوتی ہے, اب شی از ایٹ ہسبینڈس ہوم, اور وہ سمجھے جس طرح سے بھی سٹوری اس کی تھی, اب وہ وہاں سے جب نکلتی ہے تو اس کی فیملی کا ریسپانس کس طرح آئے گا؟ کیا اس کو وہ ایکسیپٹ بیک کریں گے, یا سوسائٹی میں اگر جائے گی تو اس کی ایکسیپٹنس کیسے ہوگی؟ پھر اس کی اپنی جو ایجوکیشنل لیول ہے وہ کتنا ہے, اس کی اویئرنیس کتنی ہے, اس کی افورڈیبلٹی کتنی ہے, اس کی سم ٹائم پاورٹی از آلسو ہیونگ لیک آف اویئرنیس اینڈ لیک آف اپروچ ایز ویل. بالکل, ہیلتھ اکنامکس آ جاتے ہیں نا بیچ میں. دیٹس رائٹ. جب وہ وہاں سے نکلتی ہے, اس نے وہاں سے جا کے اپنا ایک فرض کریں ایک کوئی مقدمہ لانچ کرنا ہے یا اپنی کوئی کورٹ کی کاروائی کی طرف جانا ہے, تو اس کے لیے شی مسٹ بی ریکوائرنگ اے لائر which must be efficient and taken care of. اس کے لیے اس تک ایکسیس, بالکل ایکسیس ٹو دی جسٹس سسٹم آپ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہمیں آسان کرنا چاہیے, اس کو ایکسپیڈیشس کرنا چاہیے. جس میں میڈم میں آپ کی طرف آؤں گی, آئی تھنک ایک بہت ریلیونٹ پوائنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا, جس میں میں چاہوں گی آپ مزید ڈیلیبریٹ کریں. آئی تھنک اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ پولیس آفیشلس کا بھی ہوتا ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواتین جو ہے ایف آئی آر اپنی لانچ کرانے کے لیے جاتی ہیں, کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ میڈیٹ کر لیں, گھر کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, یہیں پہ بات کو سیٹل کر لیں, ایف آئی آر نہیں لانچ ہوتی. کہیں ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے لیکن ایک ڈیلے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو ایسے کیسز میں آپ کیا سمجھتی ہیں, پھر خواتین کے پاس جو ہے وہ کیا کاز آف ایکشن ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں, کہاں جا سکتی ہوں. ڈر اور خوف ایک سیپریٹ چیز ہوتی ہے, اور جس نے بھی جس نے بھی خاوند ہو یا کوئی اور ہو یا جو بھی ہے, اس نے سب سے پہلے اس پہ جو وائلنس کیا ہوتا ہے اس کو ڈر کا ہوتا ہے, اس کو خوف دلایا ہوتا ہے, اس خوف کی وجہ سے اس کی زبان بند ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ بھی کر لے, جتنے مرضی چلی جا, تیرا کچھ نہیں بننا. تو اتنے بھی یہ بھی بات ہے, اور ہوتا بھی نہیں تھا, جس کی بنا پہ یہ قانون آیا. اب یہ بڑا فرق پڑ گیا ہے ابھی کچھ, لیکن زیادہ نہیں, بہت کم, کہ فوری طور پر اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے بڑے آفیسرز کو کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا اور یہ ہوا, تاکہ وہ جلدی سے جلد اس کی ایف آئی آر ہو. اور جو متعلقہ اگر وہ لیڈی پولیس آفیسر ہے, یہ متعلقہ جو خاتون ہے جو اس کام کے لیے ہے وابستہ, وہ اس کو بتائے گی کہ آپ فکر نہیں کرو, پہلے تو اس کا ڈر اور خوف نکالے گی, اس کو نارمل لائے گی. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ایکشن جو ہے وہ انسو کر سکتا ہے کسی بھی ایسے پولیس آفیشل کے اوپر جو کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف آئی آر لانچ کرے, نہیں کرتا. ایسا کیسز ہے فوراً اوپر چلا جاتا ہے, اور اگر ایف آئی آر نہ ہو تو متعلقہ آفیسر کو فوراً ڈسمس کر دیا جاتا ہے, اور سخت ایکشن ہوا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن پہ متعلقہ جو بھی آفیسرز ہیں, جو بھی تھانے کا ہے یا جو بھی ہے,
منشی ہے یا جو بھی جس نے وہ نہیں لانچ کی, تو اس کو فوری طور پر اس کو معطل کر دیا اور اس کے خلاف ایکشن ہوا, جس کی بنا پہ وہ بھی ذرا ہو گیا کہ یہ قانون ہے. اس کے بعد یہ پولیس آفیسرز کو بھی جب تک خوف نہیں ہوگا اپنی جاب کے ختم ہونے کا, یہ وہ بھی بڑا اکڑ کے رہتا ہے. نو ڈاؤٹ بڑے آفیسرز کے ڈانٹ ڈپٹ سے یا اس خوف سے کہ میری جاب کا سلسلہ ہے وہ بھی جلدی اب کرنے والا لگ گئے ہیں. شزا, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی, ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سائبر وائلنس جو ہے وہ بھی ایک ٹرینڈ پکڑا ہے پاکستان میں, انفارچونیٹلی سو. اور یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں سائبر وائلنس کی, تو سب سے کامن چیز جو میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اس میں سامنے آئی تھی, خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بلیک میلنگ. وہ ہوتا ہے کہ ان کی پکچرز جو ہیں ان کو مورف کر کے آن لائن لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں سمبڈی جو اس طرح کے بہت ریئل لائف کیسز ہینڈل کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین ایک بہت بیسک لیول پہ وہ اویئر ہیں ان لاز کے بارے میں, اینڈ ان لوگوں کی رہنمائی آپ کریں مور پرٹیکولرلی جن کو ان لاز کا نہیں پتا, کہ کس طرح سے وہ بیسیکلی ریلیونٹ فورمز کو اپروچ کر سکتی ہیں جب بھی ان کو کسی بھی قسم کے سائبر کرائم کا شکار بنایا جائے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز ہم لوگ کا جب سے یہ سرٹن بوم آیا ہے, وی آر لیونگ ان دی انٹرنیٹ ایرا ناؤ ڈیز, اور سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, تو یہ ایک بہت آسان ایک ذریعہ بن گیا وائلنس کا, وائلنس اگینسٹ وومن آئی وڈ سے. بالکل جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں آیا تھا, وچ ڈیلز جو ساری آن لائن ہراسمنٹ, ہیٹ اسپیچ جس کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں, اس کو ہم ہیٹ اسپیچ ان دا لیگل ٹرمز ہم کہتے ہیں, وہ ہے. اس کے بعد اس کے اندر offenses against نیچرل پرسن, جس کے اندر جینڈر ریگارڈلیس آف دا جینڈر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کے اندر سائبر اسٹاکنگ بھی آ جاتی ہے, اور اس کے اندر اور تھوڑی سی ٹیکنیکل ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں, جو کہ فار ایگزامپل آئیڈینٹی تھیفٹ, آپ کسی کی آپ امپرسونیٹ جب کسی کو کرتے ہیں, یعنی کہ میں نہیں ہوں, میرا اکاؤنٹ بنا کے کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کے اندر وہ کافی ایکسٹینسولی کورڈ ہے. یہ ساری کمپلینٹس ہم رجسٹر کرتے ہیں FIA سائبر کرائم سیل کے انڈر, یہ ان کی جورسڈکشن ہے, پولیس ان معاملوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتی. میں سب کے لیے ایک طریقہ بھی اس کا ایکسپلین بریفلی کر دیتی ہوں. اس کے 2 میتھڈس ہیں جن پہ آپ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. دیر از این آن لائن میتھڈ جس کے اوپر سائبر کرائم والوں کی FIA والوں کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے تھرو بڑا آسان پروسیجر ہے جس کے اندر آپ اپنی شارٹ ایک کمپلینٹ لکھ کے آپ اس کو وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد سائبر کرائم کے ہر مین شہر کے اندر سائبر کرائم کے آفیسز ہیں. آپ بائی ہینڈ تھرو اے لائر اپنی کمپلینٹ بھی دے سکتے ہیں, اینڈ بائی بینگ اے پرائیویٹ سٹیزن بھی آپ اپنی کمپلینٹ وہاں پہ جا کے جمع کروا سکتے ہیں. کمپلینٹس جو ہیں وہ بہت انٹرٹین ہو رہی ہیں. اب وہ تو وہ کیسز ہیں نا جو ہم سنتے ہیں میڈیا پہ آئے دن, جہاں پہ لوگوں کو, خواتین کو جو ہے جسٹس مل رہا ہے, لیکن جنرلی FIA جو ہے وہ بڑی ڈیلیجنٹلی کام کر رہی ہے. FIA بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بتائیں, ایک یہ عام کنسیپشن بھی ہے کہ آپ جو یہ آن لائن ورلڈ ہے, سائبر اسپیسز جو ہیں, ان میں جتنے بھی اوفینسز جو ہیں وہ کمٹ ہوتے ہیں, وہ آپ تب تک ایڈریس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ریئل ورلڈ میں جو ہیں ان اوفینسز کو نہ ایڈریس کریں. تو آپ اس بات سے متفق ہیں, کنسیڈرنگ کیوں نہ آپ آئے دن اس طرح کے بہت زیادہ ایشوز دیکھتی ہیں, مطلب کہ یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائبر ہراسمنٹ کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے, تو کیا اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان ریئل لائف جو ہراسمنٹ خواتین کے ساتھ ہو رہی, چاہے وہ ورک پلیس پہ ہو رہی ہو, چاہے وہ پبلک پلیسز میں ہو رہی ہو, ہم اس کو بھی کرٹیل کریں؟ دیکھیں, جب اس طرح کا کوئی نیو ایج افینس ہوتا ہے نا, تو وہ مرر کرتا ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر جو آپ کا ایک پرسیپشن ٹوورڈز اے جینڈر اور ٹوورڈز اے سیگمنٹ ہوتا ہے, وہ مرر کر رہا ہوتا ہے آپ کے اس طرح کے بھی اوفینسز کو. میں اس میں ایڈ یہ کروں گی بیکاز ہم لوگوں کی زیادہ تر وائلنس میل ڈومیننس کی وجہ سے ہے, میل ڈیپینڈنسی کی وجہ سے ہے. تو اس چیز کا غلط استعمال اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ سامنے تو ہے نہیں, بڑا آسان ہے کی بورڈ وارئر بننا. جی بالکل شزا. جس پہ سر میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سب یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز لائک یور سیلف, ان کا ایک بہت اہم کردار ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کی. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کو جو ہے, ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس کو سامنے بلایا جاتا ہے, اور ان کی آف کورس ایکسپرٹ اوپینین دیا جاتا ہے آن ویریس میٹرز, جن کی بیسس پہ جو ہے کیس کو آگے بلڈ کیا جاتا ہے. تو جہاں